वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, एक और बात जो जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई वो एक बड़ी डिफरेंट खबर थी, बसंत की वापसी। एक ऐसा त्यौहार जो मनाया जाता था पंजाब में, कह लें लाहौर में स्पेसिफिकली। इवेंट्स होते थे, लोग अपने घरों में ऑर्गेनाइज करते थे, बो काटा की आवाज़ें होती थी, थ्रिल होती थी, म्यूज़िक होता था, हवाई फायरिंग की जाती थी। लेकिन उस दौरान अफसोसनाक इंसिडेंट्स भी होते थे जिसकी वजह से बहुत से लोग ज़ख्मी होते थे और कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट की जाती थी गला कटने की वजह से, क्योंकि डोर की क्वालिटी ऐसी होती थी जो कि ख़तरनाक थी। उसके सबब 2007 में एक पाबंदी लगी और उसके बाद उसको जब जब रिवाइव करने की कोशिश की गई उस पर सख्त तनकीद सामने आई। यहाँ तक कि 2024 में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें एक नौजवान के गले पे फैसलाबाद में डोर फिरी, उसकी हलाकत हुई, अफसोसनाक हलाकत, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को वहाँ ताज़ियत के लिए जाना पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि सख्ती देखने में आई जब भी ये बात की जाती थी कि बसंत रिवाइव होनी चाहिए। इवन मार्च में पंजाब असम्बली में भी इसके खिलाफ बात की गई कि ये रिवाइव नहीं हो सकती। यकदम अक्टूबर नवंबर में हम ऐसी खबरें देखते हैं कि जिसमें पंजाब हुकूमत ने ये बैन उठा दिया, पाबंदी ख़त्म कर दी, लेकिन साथ रखी है कुछ सख्त शराइत जिसमें बहुत कुछ है कि रजिस्ट्रेशन होगी, फिर मटेरियल किस टाइप का होगा, एज लिमिट क्या होगी, फिर कैसे ट्रेस किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कहाँ से किसी ने ऐसी पतंग उड़ाई या ऐसी डोर इस्तेमाल की। ये काबिल अमल है तजावीज़? देखिए, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड भी मैं आपको बता दूं कि 2007 के बाद जी नहीं हुई बसंत। जी। मैं जब इंटरिम चीफ मिनिस्टर था तो मैंने सोचा कि कुछ रौनक होनी चाहिए, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि बसंत करवा ली जाए, मगर बहुत सी मुश्किलात का सामना था। एक तो ये था कि बेसिकली मीडिया इसके ख़िलाफ़ था। अच्छा। दूसरा ये था कि अदालत का भी एक जजमेंट थी जिससे बड़ी सख्त कंडीशंस लगा दी थी कि जी काइट फ्लाइंग कैसे होगी और कैसे नहीं हो सकती, जो बड़ा मुश्किल था उसको टैकल करना। और तीसरा ये था कि पुलिस की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस थी कि हम नहीं रोक सकते ये जो जो डोर बनती है, जो बनाते हैं, जो स्मगलिंग होती है, इसको हमारे बस की बात नहीं है रोकना। अच्छा। और फिर ये कि सारे शहर को पुलिस करना ड्यूरिंग दैट टाइम, जहाँ लोग सड़क छतों से गिर जाते हैं या फायरिंग करते हैं, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये रोक सकें इस चीज़ को। तो इस वजह से फिर हमने उसको छोड़ नहीं की, अच्छा। अबैंडन कर दिया। मगर इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी हुई है और डिस्कशंस काफ़ी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि जब आवाम के अंदर इतनी मायूसी हो जो आज है आजकल, तो थोड़ी सी कोई रौनक होनी ज़रूरी होती है, कोई थोड़ी शुगल हो कुछ। और फिर ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है आजकल के हालात के अंदर। डिप्रेशन हुई हुई है, रिसेशन है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये सोचा गया कि इस सब्जेक्ट को एक दफ़ा फिर सोच लिया जाए। तो इस पर एक कमेटी बनी थी पिछले साल। अच्छा। कि जी इसको एग्जामिन करें इस इशू को, कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो किन कंडीशंस के अंदर इसको करना चाहिए, ताकि जो तनकीद होती है वो ना हो तनकीद। तो उस कमेटी के अंदर एज इट सो हैपन्स, क्योंकि मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी एज चीफ मिनिस्टर और फिर नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कंसल्ट कर लिया जाए, तो मुझे भी इस कमेटी में डाल दिया गया था। तो मुझे पता है कि इस कमेटी के अंदर किस किस्म की डिस्कशंस हुई हैं, कितनी थरो डिस्कशंस हुई हैं, कितने स्टेक होल्डर्स थे, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू पॉलिटिशियंस टू काइट फ्लायर्स एसोसिएशन टू डीसी टू मतलब एवरीवन, लॉ मिनिस्ट्री, मतलब एक 30 लोग की डिस्कशंस हुई हैं इस कमेटी के अंदर। और मियां नवाज शरीफ की भी ये कोशिश थी कि इसको बड़ी सही तरीके से इसको देखा जाए, और अगर हो सकता है तो किया जाए, नहीं हो सकता तो ना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो अब ये कमेटी ने ये फ़ैसला किया है कि सर्टन कंडीशंस के अंदर ये हो सकती है और इसको ट्राई किया जाए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, पूरे पैमाने पे नहीं, पूरी खुली छुट्टी नहीं देनी, मगर सर्टन एरियाज़ के अंदर जहाँ मॉनिटरिंग हो सकती है और डिफ़ाइन करके, और फिर कुछ कंट्रोल किया जाए डोर और ये सारा कुछ, और जो सप्लायर्स हैं एंड सो ऑन, और नज़र रखी जाए वो कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस में। मेरा ख्याल है जब वक्त करीब आएगा या
اینڈ آف فیبرری یا مارچ کے اندر جو 2 ڈیٹس ہیں ان کے پاس, تو اس وقت یہ ڈیٹیلز بھی میرا خیال ہے شائع کیے تو جائیں گے. کیا کسی ملک کے فیسٹیول کو ماڈل کے طور پر بھی دیکھا گیا اس میں؟ ہاں بیکاز دیکھیے نا یہ تو ایک فیسٹیول ہوتا تھا نا, اب حالات فیسٹیولز, بہت سے فیسٹیولز ہیں بیکاز آف سیکورٹی کنسیڈریشنز یا سول سوسائٹی کنسیڈریشنز, بہت سی چیزیں اب بند ہونی شروع ہو گئی ہیں. کرکٹ کا آپ دیکھ لیں, کرکٹ کے اوپر کتنی پابندیاں لگی رہی ہیں, بڑی مشکل سے ہم نے ریوائیو کی ہے کرکٹ. تو یہ بسنت کا بھی اسی قسم کا ایشو ہے. وہاں ٹیررزم تھی, یہاں یہ جو قانون کو وائلیٹ کر کے ڈور ایسی بناتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں اینڈ سو آن. اچھا مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی بسنت ہوتی ہے, وہاں بھی ڈور اس قسم کی بنتی ہے, وہاں بھی موٹر سائیکلس اور سے ڈیتھس ہوتی ہیں بیکاز آف ڈور, اور وہاں بھی وہ جو غریب گھرانوں میں جہاں چھتوں سے لوگ گر کے مر جاتے ہیں, مرتے ہیں. تو مطلب ہے بٹ انڈیا اس نے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی, اور بہت پرانی ٹریڈیشن ہے یہ. مگر یہاں ہم تھوڑی سی وی گیٹ کیریڈ ہوئے, وہ ہمارے ہاں ویسے بھی ہتھیار, آپ کو پتہ ہی ہے کتنے زیادہ ہتھیار ہیں ہماری سوسائٹی میں, ان لائسنسڈ اینڈ لائسنسڈ. یہاں تو ہر بندہ کلیشٹکوف لے کے پھر رہا ہے, اور ہم ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جس کے پاس نظر آئی ہے, وہ سارے پولیٹیشینز نے لائسنسز لیے ہیں پروہیبیٹڈ بور کے لیے, اور جو آٹومیٹک ویپنز ہیں. تو مطلب ہے کہ یہاں تو ماحول ہی, کلچر ہی بالکل فرق ہے. تو اگر اس قسم کی چیز ہوگی تو پھر یہ بھی ہوگا. تو اب یہ ہے کہ یہ اب کرنے جا رہے ہیں, اٹس اے بریو ڈیسیجن. اس کے اوپر بڑی اپوزیشن ہے, ابھی ایک پٹیشن بھی دائر ہوگی اور ہائی کورٹ پہ ہوگی, اور ہائی کورٹ نے بھی جو پرانا آرڈر ہے بڑے سختی کے ساتھ اس سے کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں. تو اب انہوں نے لاء منسٹری نے بھی ان کو ایڈوائس کی ہے کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ہائی کورٹ کے اندر یہ پھر بحث چھڑ جائے گی, اور یہ پھر باتیں سامنے آئیں گی. تو لیٹس سی اب ہوتا کیا ہے. بٹ آئی تھنک فیصلہ بڑا بہادر فیصلہ ہے, مگر یہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے یہ بعد میں ہی پتہ چلے گا. اگر تو یہ اس کو کنٹرول کر سکے, مانیٹر کر سکے, کنٹرول کر سکے, اور اس کو سینیٹائز کر سکے, تو اور جو مین کرٹیسزم ہے وہ اگر نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہے. اگر یا تو یہ شاید نہ ہی ہو, کوئی پتہ نہیں, اور اگر ہوتی ہے تو کیا یہ کامیاب رہے گی ان ٹرمز آف دی ایکسیڈنٹس, وہ نہیں ہوں گے, اور جو یہ انہوں نے اقدامات کیے ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کریں گے. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. تو یہ ڈبیٹ جو ہے یہ بھی ختم نہیں ہونے والی, لیکن بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوگی اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر بات دیکھیے ہمیشہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی وہ چل جاتی ہے کبھی نہیں چلتی. اب جب یہ کرکٹ کی واپسی کا تھا, میں آپ کو صرف اگزامپل دے دوں, تو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ابھی آپ کرکٹ واپس مت لے کے آئیں, یہاں ٹیررزم ہے, اور یہ ایک بم پھٹ گیا غلط جگہ پہ اور پھر وہ سری لنکا والی بات ہو گئی, تو پھر اگلے 20 سال کے لیے ہم آؤٹ ہو جائیں گے. مگر اس وقت میرا یہ فیصلہ تھا کہ نہیں, یہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں کرنا چاہیے, تھوڑی سی رسک لینی چاہیے, اور اگر ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے تو سیکیورٹی جو ہے اس کو ٹائٹ کر لی جائے. وہ سیکیورٹی ہم نے ٹائٹ کی اور اللہ کا شکر ہے ہم کامیاب ہو گئے. مگر دیکھیں نا لوگوں کو تو پھر بھی تکلیف تو ہوئی نا. اب جس طریقے سے سڑکیں بند کرنی پڑتی ہیں سیکیورٹی کے لیے, پھر اتنے کارڈنز بنانے پڑتے ہیں. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ بند کرو یار یہ کرکٹ کو, ہمارے روزمرہ کی آمد و رفت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو آدھا گھنٹہ انتظار کرنی پڑتی ہے, بچے اسکول میں پھنس جاتے ہیں وغیرہ, چلتی رہتی ہیں یہ باتیں. مگر اس کے باوجود یہ چیزیں اب سوسائٹی میں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ سرٹن تھنگس اگر ہوں گی تو کیسے ہوں گی, اگر نہیں ہوں گی تو کیوں نہیں ہوں گی. تو اب یہ بسنت کا بھی اسی قسم کا ایشو ہے. آئی تھنک چیف منسٹر نے از اے بریو ڈیسیجن, بٹ کیا یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی آئی کانٹ سے. چلیں پرپوز ڈیٹس آ گئی ہیں 14-15 فروری کو ممکنہ طور پر, یا 21-22 مارچ کو اس کا انعقاد ہوگا اگر بسنت ہوئی جیسے کہ آپ نے کہا, کیونکہ بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں, اور کوشش یہی کی جائے گی کہ آسمان تو پتنگوں سے رنگین ہو لیکن زمین خون سے رنگین نہ ہو پائے. اس کے لیے بڑے سخت اقدامات کرنے ہوں گے. جو پرپوز کیے گئے ہیں اس میں بھی ابھی کچھ کمی بیشی ہے, اس کے اوپر یقیناً کام ہو رہا ہوگا. تو اب وہ سوال جو ویورز نے بھیجے اور وہ انتظار کر رہے ہوں گے, تو ہم فوراً چلتے ہیں عمیر کی طرف. قصور کیا میاں محمد نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, عمران احمد خان نیازی صاحب, ایمل ولی خان صاحب, حافظ محمد نعیم صاحب, اختر مینگل صاحب اور سول اور فوجی ادارے نیشنل ایکشن پلان کی طرز پر نیشنل ایکشن اکنامک پلان نہیں بنا سکتے؟ اور ان تمام حضرات کو بٹھانے میں آپ جیسے معتبر صحافی اور حامد میر صاحب جیسے لوگ, سہیل وڑائی صاحب جیسے لوگ, اور شامی صاحب جیسے لوگ, اور کامران شاہی صاحب جیسے لوگ, کیا یہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ ان تمام حضرات. السلام علیکم بھائی صاحب, بڑا اچھا خیال ہے. مگر دیکھیں ہم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کیا کرنا ہے اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ہماری ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے ان کو.
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، 5 ایئر پلان کے بغیر یا 10 ایئر پلان کے بغیر اب مشکل ہے حالات کو تبدیل کرنا. پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جو گورنمنٹ آتی تھی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ 2.5 سال 3 سال سے زیادہ وہ آگے بڑھیں گے بھی نہیں بڑھیں گے، تو انہیں پلان کیا بنانے تھے. وہ پلان بناتے تھے کہ یار کوئی پتہ نہیں کل الیکشن ہو جائے، پھر پرسوں ہو جائے، ہم نکالے جائیں تو ہم کوئی ایسی چیز کریں کہ یہ ٹائم پاس کر لیں اور کوئی تھوڑے بہت عوام کو اپنے ساتھ رکھیں، کوئی مشکل فیصلے نہیں کرنے. تو یہ آج تک تو یہی ہوتا رہا ہے. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ شاید یہ سلسلہ جو ہے یہ اگلے 4 سال چلے. کوئی گارنٹی کوئی نہیں ہے، مگر چلے. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ایسے ہی ہے کیونکہ ایک ہائیبرڈ رجیم ہے اور وہ سیم پیج والی بات ہے. اور عمران خان نے جو غلطیاں کی، یہ جو میاں صاحب سے غلطیاں ہوئیں وہ شاید شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے اینڈ سو آن، تو شاید یہ کام چل جائے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے کہ یہ جو سارا IMF پروگرام کو پہلے امپلیمنٹ کیا، اب کچھ واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں اس سے تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، ٹیکس سٹرکچر بڑا خطرناک ہو گیا ہے، سرمایہ داری رک گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، لوگوں کے اوپر بڑا بوجھ پڑ گیا ہے، چلے جی ٹیکس کم کریں. ابھی 6 ماہ پہلے ٹیکسز بڑھائے ہیں، مڈل کلاس کے اوپر بھی بڑھائے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر بھی بڑھائے ہیں، سب بڑھا بڑھو کے تو آپ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں اس کو ریورس کیا جائے. پھر یہ تھا کہ جی وہ سولر انرجی جو ہے وہ اب وہ بڑا گڑبڑ ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ سولر کو انکریج کرنا ہے، پھر یہ تھا کہ نہیں اس کے ساتھ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، ہمارے ایکسیس کیپیسٹی آ گئی ہے گرڈ میں، تو اس کو ٹائٹ کرو، تھوڑا جا نیٹ میٹر کا ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حق میں کرو، ان کو اتنے پیسے نہ ملیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. اب پھر سوچے نہیں کہ نہیں سولر کو انکریج کرو. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے. تو آپ کی بات پہ وزن ہے. اب چاہیے یہ SIFC جو اس بات کو ہو رہی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ SIFC کا سارا جو رخ تھا نا اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب وائی ڈزنٹ دی SIFC سٹ ڈاؤن ود دا پلاننگ کمیشن اینڈ دا گورنمنٹ کہ جی اگلے 4 سال جو رہ گئے ہیں کہ ایک 4 ایئر پلان ہی بنا لیں کہ یہ 1 ایئر 2nd ایئر 3rd ایئر 4th ایئر، ایک جسے 4 سال کا بجٹ کہتے ہیں، اب وہ بنا لیں تاکہ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ ہوتی رہیں اور جو نہیں کرنے والی یہ اوپر نیچے اسٹاپ گو یہ سارا کچھ بند ہو جائے. آئی تھنک SIFC شوڈ فوکس آن اے 4 ایئر پلان اینڈ ایز آئی سیڈ اس میں PIDE، پلاننگ کمیشن، اسٹیٹ بینک، فائنانس منسٹری، پالیٹیشین سب کو بٹھا کے ایک 4 ایئر پلان بنا لیں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ، اور پھر پتہ بھی لگ جائے گا سب کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں. پھر شاید کوئی پاسبلٹی آف ریوائول آف گروتھ ہو جائے. مفت بیش قیمت مشورے ہیں یہ اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے. عمیر اس کے لیے آپ کا شکریہ. سلیم نوشہرہ سے، سہیب انگلینڈ سے، محمد ایاز بحرین سے، اس کے علاوہ بھی بہت سے نام آنے والے پروگرامز میں ان کو ضرور شامل کریں گے. لیکن سائن آف کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ آج ہم نے پریزیڈنٹ پوٹن کا انڈیا وزٹ ضرور ڈسکس کرنا تھا، کیونکہ اسرائیلی پرائم منسٹر تو سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے نہ آ سکے، تو پھر پوٹن نے کیسے سیکیورٹی رسک کے ہوتے ہوئے بھی وہاں کا وزٹ کیا، سگنلنگ کس کو کی. اس کے علاوہ جو نیو امریکن پالیسی ہے دنیا کے حوالے سے، اس کے بعد دنیا کس رخ پر چلے گی، سیٹھی صاحب کی اینک سے ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے. کل آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو اس نمبر پر بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے. تھینک یو.